अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब मेरे सुनने वाले। आपकी रमीज़ा आपके सामने फिर से मौजूद है। हमने जो एक किश्त शुरू की है उसकी मैं अगली जो किश्त है वो लेकर के मौजूद हूँ आपके साथ में। अगली शुरू करने से पहले हम ये समझ लें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहता है। ये कुफ्र के बारे में कितनी हमें अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी साफ साफ हर बात बता दी कि जो कुफ्र करेगा, दीन इस्लाम को छोड़ करके जिस दीन से हट जाएगा उसकी क्या सज़ा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक और बड़ी हौलनाक बात है जो हम सब ने इससे सबक लेना है और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करने की इस हालत के लिए कभी भी हम ना पहुँचे, ना हम पहुँचे, ना हमारी आने वाली नस्लें पहुँचे, ना हमारे साथी पहुँचे। पहली बात तो हमें ख़ुद अपने आप के लिए ही दुआ करनी है। बाद में हम दूसरों को तनकीद करें या उन्हें बताएं कि किस तरीके से रहना, पहले हमें अपने आप को संभालना है इस बात के लिए, क्योंकि बड़ी ही बारीक सी लाइन है। ईमान जब हम आते हैं, ईमान पर आ जाते हैं और आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं कि बड़ी ही प्यार और मोहब्बत के साथ में हमें दूसरी तरफ लेके जाया जाता है। जब हम जा रहे होते हैं तो ये फ़र्क जो है हमें नहीं समझ में आता, बड़ी ही बारीक लाइन होती है। तो हम शैतान को हम इल्ज़ाम तो ज़रूर दे सकते हैं, मगर सबसे पहले हमें समझना है अल्लाह ताला ने हमें इतना बेहतरीन अक्ल दी हुई है, इस अक्ल का हमें इस्तेमाल करना है, ना कि हम किसी और पर अपनी इल्ज़ाम तराशियाँ करें। हम अब आगे बढ़ते हैं और अगली जो मेरी किश्त बनती है वो मुर्तद की हालत काफिर से बदतर। इस बारे में हमारा कुरान पाक क्या कहता है। कुरान की एक आयत है सूरह बकरा की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। इसका तर्जुमा ये है, अगर कोई तुम में से अपना दीन छोड़कर काफिर की हालत में मरे तो ऐसे लोग के आमाल दुनिया व आखिरत दोनों में अकारत या बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे लोग दोज़ख वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। जिस किसी ने भी इस्लाम छोड़कर कुफ्र अख्तियार कर लिया किसी मुफाद की बिना पर, इस्लाम के सिवा किसी दूसरे मज़हब को अपना लिया और मरते दम तक उस पर ही कायम रहा, तो सारे उसके नेक आमाल, जो भी उसने अच्छे डीड्स किए होंगे, जो भी सारे बेहतरीन डीड्स किए हैं, वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे, इस दुनिया में ही बर्बाद हो जाएंगे। उसे ये इस आमाल के बाद अब वो जिस तरह से कुफ्र की हालत में होगा तो अब सिर्फ़ और सिर्फ वो जहन्नम का हकदार बना रहेगा। और यही बात अल्लाह सुब्हाना ताला बार बार हमें समझाया है अपनी किताब के ज़रिए से, कुरान पाक के ज़रिए से। जिसने ऐसा किया उसका ठिकाना जहन्नम का होगा और वो भी हमेशा हमेशा का ठिकाना हो जाएगा। तो हमें ख़ुद समझनी है कि हमारी ज़िंदगी कितनी छोटी सी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। मगर अब बताएं कि अगर ये साल अल्लाह के आगे बड़े छोटे हैं, तो अगर मेरा हमेशा का ठिकाना वहाँ हो जाए तो सोचें कितनी ख़तरनाक बात है कि हमारे सारे के सारे आमाल ख़राब हो गए जो इस छोटी सी ज़िंदगी में हमने किया। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के नज़रिए में अपना एक मसला बयान करते हैं कि दुनिया में आमाल सालिह ज़ाया होना यह है कि उसकी बीवी से उसका निकाह ख़त्म हो जाता है, उसको मीरास से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। हालत इस्लाम में नमाज, रोज़ा वगैरह जो भी किया था वह सब का सब बर्बाद हो जाएगा। मुर्तद की हालत काफिर से भी बदतर है, इसलिए कि काफिर से जज़िया कबूल हो सकता है और मुर्तद दीन इस्लाम पर वापस ना आया तो उसे कत्ल कर दिया जाता है, और अगर वो औरत हुई तो उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। अब हम दूसरी चैप्टर शुरू करते हैं। मुस्लिम मुआशरे में फ़ितना इर्तिदाद, और ये किस तरह से आता है और क्या समझा जाता था। पहले के जितने भी फ़ुक़हा थे वो क्या समझते थे इस बारे में हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी फरमाते हैं, यह हकीकत है कि कुछ मुद्दत तक यह बात नाकाबिल क़यास समझी जाती थी कि मुसलमान दीन हक़ से मुतनफ़िर होकर कोई मज़हब कबूल कर ले,
مطلب دین اسلام چھوڑ کر یا اس سے اپنا راستہ بدل کے کوئی دوسرا دین قبول کر لے، لیکن جہالت اور پسماندگی، غربت یا غفلت کی وجہ سے اب صورتحال خاصی بدل چکی ہے۔ بعض کم فہم اور غافل مسلمان ارتداد کی جنگل میں مبتلا نظر آنے لگے ہیں۔ اس کی وجہ جو بھی ہو، ضروری ہے کہ دینی تحریکی جماعتوں، تنظیموں، اداروں یا جسے ہم انسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں، الگ الگ طرح کے انسٹیٹیوٹ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ آپس میں مل جل کر بیٹھیں اور مسلمانوں میں شعور پیدا کریں، کوشش کریں اور اس کے لیے راستہ نکالیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا ماننا ہے کہ اگر ایسے فتنوں سے آنکھیں بند کر لی جائیں اور مسلم معاشرے میں فتنہ ارتداد کو گھسنے کا موقع مل گیا تو پھر وہ جڑ پکڑ جائے گی، بعد میں اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اس غفلت سے بیدار ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جس دین کا ہمیں امین بنایا ہے اس کی حفاظت اور اشاعت کے لیے اپنی کمر کس لیں اور اس کے ساتھ میں بکثرت دعا بھی کرتے رہیں۔ اور اس فتنے کو ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے دھیرے دھیرے ہمارے سماج میں کس طرح سے جڑ پکڑ لی ہے۔ اسی بارے میں ایک دعا بھی ہے، آل عمران سے دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس خوبصورتی کے ساتھ وہ چیز سکھائی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ہمارے سماج میں بڑے آرام سے اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ گھس جائے گا، تو یہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں خود سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے بچنا ہے، اور یہ دعا ہمیں بار بار پڑھتی رہنی چاہیے۔ ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ہم سکھائیں اور اپنے گھروں میں اس کا ضرور اہتمام کریں، جس سے ہم بچ سکیں اور بچا بھی سکیں لوگوں کو اس طرح کے فتنے سے۔ اب تک ہم نے ارتداد کو ایک عام حالات میں سمجھا تھا، اب ہم دیکھیں گے کہ ارتداد وومنس میں کس طرح سے اثر کر رہا ہے۔ مسلمان لڑکیوں کا ارتداد، اس پر ایک رپورٹ ہے، وہ رپورٹیں کیا کہتی ہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ تعداد میں لڑکیاں دین اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، اور یہ خبر ہمیں ہر علاقے سے مل رہی ہے۔ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو اچھوتا رہ گیا ہو، ہر جگہ سے، ہر ملک کے الگ الگ علاقوں سے یہ دل دہلانے دینے والی خبر ہر روز ہمیں مل رہی ہے۔ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، اپنا دین، ایمان، ضمیر و حیا بیچ کر اپنے خاندان اور اپنے سماج اور معاشرے پر بدنامی کا داغ لگا رہی ہیں۔ اس طرح کے اکا دکا واقعات پہلے بھی پیش آ رہے تھے، لیکن اب ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دنوں سے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے، اور آئے دن لڑکیوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، جو بے حیائی کے راستے پر بڑھتے ہوئے ارتداد تک پہنچ رہی ہیں۔ پچھلے دو سالوں سے پونا شہر میں ہی تقریباً 80 سے زیادہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں۔ دہلی، بھوپال، دہرادون، چنئی، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش، یہ الگ الگ علاقوں سے ہمیں اس کی بھی خبر برابر باقاعدہ ملتی رہی ہے، اور اب دھیرے دھیرے ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر کے الگ الگ علاقوں سے سرکاری کاغذات کے مطابق دیکھا جائے تو ان کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے، اور مسلمان لڑکیاں ہی خود درخواست دے رہی ہیں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنے کے لیے۔ اور یہ خبر ہر دوسرے روز سوشل میڈیا پر ایک بڑی ہیڈ لائن کے ساتھ میں خبر آ رہی ہے کہ فلاں مسلمان لڑکی نے کورٹ میرج کی عرضی داخل کی ہے۔ یہ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، مسلمان لڑکیوں کو قریب کرنے یا پھر ان کا جنسی استحصال کرنے کے لیے بیش قیمتی تحفے دیے جا رہے ہیں، مثلاً مہنگے موبائل فون، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، بائک وغیرہ۔ باضابطہ ان کی فنڈنگ کی جا رہی ہے، اور ایک سوچی سمجھے منصوبہ کے تحت انہیں اس کام پر لگایا گیا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہیں کے نام سے کوئی چیز اس ملک میں موجود نہیں تھی، البتہ یہ شوشہ صرف اس لیے چھوڑا گیا تھا
کہ غیر مسلم نوجوان میں ایک انتقامی جذبہ پیدا کیا جائے، خود مسلمانوں کو لو جہاد میں الجھا کر اندرونی خانہ مسلمان لڑکیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور یہ گھنونا کھیل کھیلا جائے۔ لو جہاد جس طرح سے چل رہا ہے اس کی رپورٹ آپ انٹرنیٹ پر جا کر کے خود سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے اور لنک بھی دے دیں گے، آپ جا کر کے اسے چیک کر لینا۔ اس سے آپ کو صاف صاف نظر آ جائے گا کہ لو جہاد کے نام کی کوئی چیز دین اسلام میں موجود تو نہیں ہے، ہاں یہ کانسپریسی ضرور کریٹ کی گئی ہے۔ وسیم تیاگی ایک رپورٹر ہیں جو ملت ٹائمز کے لیے کام کرتے ہیں، اور انہوں نے 2014 میں ایک رپورٹ شائع کی تھی۔ انہوں نے اس میں بتایا کہ ہندوستان میں کچھ ایسے مذہبی تنظیم ہیں جو انٹر کاسٹ میرج کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ان تنظیموں کے مطابق ہندو لڑکی کا مسلم نوجوان سے نکاح لو جہاد ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرے تو اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، بلکہ ایسے جوڑوں کو پولیس اور عدالت کی سیکورٹی دی جاتی ہے۔ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اگر کوئی ہندو لڑکا کسی مسلم لڑکی سے شادی کرے تو ان کی محبت حقیقی محبت، اور اس کے الٹ اگر کوئی مسلم لڑکا کسی ہندو لڑکی سے شادی کرے تو وہ لو جہاد۔ مسلم معاشرے میں لو جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے اور اس دیش کے بردرہڈ کو ختم کرنا ہے۔ اس کا ہوا بری طرح سے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ غیر مسلم بھائیوں کو اس بات کا وہم ہو گیا ہے کہ اسلام جہاد کی شکل میں ہندو خواتین کے ساتھ مسلم نوجوانوں کی شادیوں کو حوصلہ افزائی کرنے والا مذہب ہے، جبکہ مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر مسلم کو محبت کے جال میں پھنسا کر مسلمان بنائیں اور اس سے شادی کریں۔ ہندو بھائی اس وہم کو بنیاد بنا کر غیر مسلم کی غیرت کو للکار رہے ہیں کہ وہ اپنی بہنوں کو مسلم نوجوانوں سے بچائیں، کہ مسلم نوجوان غیر مسلم لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھانس کر انہیں مذہب بدلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس کام کے لیے باضابطہ ہندو نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی ہے۔ جواباً مسلمان لڑکیوں سے شادی کا وعدہ کر کے ان کا سیکسل ابیوز کرتے ہوئے مذہب کو چھوڑنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے اور اپنی ہوس پوری کر کے انہیں در بدر کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے، یا پھر بلیک میل کے ذریعے وہ لڑکی غیروں کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتی ہے۔ اب غور و فکر کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مسلم معاشرے کے ہر فرد کو ہر معاملے میں انتہائی سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر شہر کے ایک دیہات شاہ پور میں ایک لڑکی اسلام سے مرتد ہو کر غیر مسلم لڑکے سے شادی کی تھی، اچانک وقت نے کروٹ بدلی، جسے اس نے اپنا محسن سمجھا تھا وہ بدل گیا، وہ کسی اور میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ لڑکی اپنی کوکھ میں غیر کا بچہ لیے اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی آئی۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، مگر یہ ایسے ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہزاروں واقعے ہیں جو روز بروز ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی عبرتناک بات ہے کہ لڑکیوں کو اس میں ہوش کرنا چاہیے اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کے پیچھے وہ بھاگ رہی ہیں، جس کو وہ محسن سمجھ رہی ہیں، جس کو وہ اپنا سمجھ رہی ہیں، وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ یہ تو ایک ہی واقعہ ہے اور ایسے ہزاروں واقعے ہیں جن سے ان لڑکیوں کو سیکھنا چاہیے کہ محبت میں پھنس کر آپ کس کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ آپ ایک ایسی ادنا محبت کے لیے بھاگ رہی ہیں جو کہ وہ آپ کا نہیں ہے۔ شادی کے 1 سال 2 سال یا 3 سال بعد جب تک اس کا دل نہیں بھرتا تب تک وہ آپ کے اپنے قریب رکھتا ہے اور پھر وہ آپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہم کئی واقعے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے کیس سے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر ضلع اور ہر اسٹیٹ بھرا پڑا ہے۔ واقعہ آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں۔ یہ مدھیہ پردیش کا ہے۔ مدھیہ پردیش میں اس عورت نے ایک لڑکے سے شادی کری اور اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو جاب دلایا۔ جب اس کا سارا کام ہو گیا تو اس نے اسے چھوڑ کر چلا گیا اور اسے ایک بچہ بھی دے گیا تھا، اور اس کے بعد نہ اس کی ساس نے اس کی پرواہ کری، نہ اس کے شوہر نے پرواہ کری۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب جسے وہ اپنا جان کر سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ
جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور وہی اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات میں ایک خبر اور بھی ساتھ میں جڑ رہی ہے جو آ رہی ہے، بڑی بھیانک ہے، کہ کچھ وقت تک وہ لڑکا ان کے ساتھ میں رہتا ہے، پھر اس کے دوست گھر آنے لگتے ہیں، کچھ دنوں تک اس کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور موقع ملنے کے بعد میں پھر وہی بات کہ سیکس ابیوز کر بیٹھتے ہیں وہ۔ اور اس حال میں لڑکی بالکل بے بس ہو جاتی ہے، وہ کسے سنائے اپنا دکھڑا، جسے اس نے اپنا محسن سپنا، جسے اس نے اپنا سب کچھ سمجھا، اس نے ہی اسے لوٹ لیا۔ کون ہے جو اسے اب اس جہنم سے نکالے؟ یہ بات بالکل سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو فرعون کے لائے ہوئے اس ارتداد کے سیلاب سے کیسے بچایا جائے، اور کس طریقے سے ان کی نگہبانی کی جائے، کس طریقے سے ان کی پرورش کی جائے، اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہماری قوم کی بیٹیاں بدچلن نہیں، نہ ہی بہکی ہوئی ہیں، لیکن انہیں بہکانے اور بدچلن بنانے کے پورے انتظام اور وسائل پر اقتدار پر بیٹھے ہوئے ایسے فرعون نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ وہ پوری طرح سے کوشش میں ہیں کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان سے ہٹا کر کفر کے شکنجے میں جکڑ لے۔ آج موقع ہے، بچا لو اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو دہکتی ہوئی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دشمنان اسلام کے جالوں اور سازشوں سے بچائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے بچنے کے قابل بن جائیں، آمین۔ اس سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر جب عورتوں کی بات ہو رہی تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں کس طرح سے ارتداد آ رہا ہے۔ کیا یہ ارتداد انہیں دی گئی آزادی کے بنا پر ہے؟ اس وقت مسلم خواتین کی دینی تعلیم ایک بہت بڑا چیلنج کی طرح سے ہمارے سامنے میں موجود ہے۔ پہلے عورتیں گھروں سے حجاب میں نکلا کرتی تھیں، آہستہ آہستہ حجاب گیا، صرف دوپٹہ رہا، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ سر سے اتر کر گلے میں آیا، گلے سے وہ گلے میں لپٹ گیا، اور اس کے بعد اتر کر اب وہ الماریوں کی زینت بن گیا ہے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرنزم کے نام پہ مسلم لڑکیوں نے خود کو کیسے اپنے آپ کو رسوا کیا ہے، خود کو کیسے ننگا کیا ہے، جبکہ ہمارا دین اسے نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے، ماڈرن دین ہے، جو ہمیں ہر برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی ایسے ملک ہیں جنہوں نے اسلام کی دشمنی میں اپنے یہاں پہ حجاب کی پابندی کر دی ہے۔ یہ تو ہم بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایک واقعہ آتا ہے فرانس کی طرف سے کہ وہ مسلمانوں کو پردے کے لیے بالکل مجبور کر رہا ہے کہ آپ پردہ نہ کریں، آپ نے کیا تو آپ کے ساتھ میں یہ ہوگا یا اس طرح کی پینالٹی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو وہاں کے لوگ مسلمانوں پہ ہر طرح کی تشدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی بہو بیٹیاں تمام شرعی حدودوں کو توڑ دیں اور کماری ماؤں کی تعداد میں اضافہ کر جائیں یا اضافے کے لیے اس لائن میں کھڑی ہو جائیں۔ خواتین کی آزادی نے کئی ایک ملکوں میں ناجائز بچوں کا ایک بڑا گروہ بنا دیا ہے، جو اس ملک کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے۔ آزادی نسواں سے ہر طرف گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایک ہجوم بن گیا ہے، اور ہر کوئی اس جال میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ آپ جہاں دیکھیں، چاہے وہ اسکول ہو یا کالج ہو، ہر جگہ یا آفیسز میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی اس طرح کی چال چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی پسند آ جائے تو شادی کر لینا چاہیے، مگر شادی سے پہلے اپنے جسم تک کی رسائی نہ دیں۔ ایسی آزادی سے موت بہت بہتر ہے، جس میں عورت اپنی عزت و عصمت لٹا رہی ہے یا پھر مرتد ہو رہی ہے۔ اس کا کئی طرح کا کارن ہو سکتا ہے، اور اس میں سے بھی سب سے بڑا وجہ جو ہے وہ آزادی نسواں ہے، عورتوں کی آزادی ہے۔ عورتوں کی تعلیم اور عورتوں کی آزادی کے نام پر اسلام کے دشمنوں نے عورتوں کو بہت ہی ہوشیاری سے گھروں سے باہر نکالا، جبکہ اسلامی تہذیب میں پردہ کی خاص اہمیت ہے۔ اسلام کا ماننا ہے کہ عورتوں کی عصمت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ یونیورسٹی اور کالج میں تعلیم لینے والی لڑکیوں کے لیے پردے میں رہ کر تعلیم لینا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری بہنوں نے پردے سے آزادی اختیار کر لی ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ
ذہن سازی کی اور اسلام کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ لوگوں سے مطلب میرا اسلام میں رہنے والے، اسلام کے ماننے والے لوگوں کا۔ اس میں خبریں پہنچانے والے ہر وہ ذریعے ہیں جس میں کہانیاں ہو گئیں، خبریں ہو گئیں، الیکٹرانک میڈیا ہو گیا اور الیکٹرانکس پروگرام جو ٹی وی کے ذریعے شائع کیے جاتے ہیں، انہوں نے بہت بڑا رول اپلائی کیا ہے عورتوں کو آزاد کرانے میں، ان کے خیالات کو بدلنے میں، اور ان خیالات کے بدلاؤ نے انہیں ارتداد کی طرف بہت ہی آسانی کی طرف بڑھاتے ہوئے لے کر چلے گئے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس پرفتن ماحول میں عورتوں کی تعلیم بہت ہی سلیقے سے کی جائے، اور تعلیم پہلے گھر سے شروع کی جائے، انہیں ہر وہ چیز بتائی جائے جو انہیں ارتداد کی طرف لے کے جاتی ہے، اسے فتنے کی طرف لے کے جاتی ہے، ایسے فتنے کی طرف جس سے کہ پورا کا پورا سماج ہی خراب ہو جائے گا۔ یہی وہ ایک عورت ہے جو ایک سماج کو بناتی ہے، اور وہی عورت جسے پیڑ بننا ہے، جسے پھل دینا ہے، جس سے بیج بننے ہیں، وہ ساری کی ساری تباہ ہو جائیں گے۔ جب جس کی پیڑھی اگر تباہ ہے تو پھر اس کی آنے والی فصل کیسی ہوگی، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ مسلمان لڑکیوں کو ان کے وقار، اس کی عصمت سے واقف کرانا ہوگا کہ وہ ایک معمولی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت ہی خاص ہے، اور یہی خاصیت اسے مذہب کی قید کا احساس نہ دلائے، اور وہ اپنے مذہب سے محبت کرے، اس پہ فخر کرے، اور ایسی فخر کرنے والی عورت بنے کہ وہ سب کو بتا سکے کہ اسلام عورت کو قید نہیں کرتا، جو کہ بالکل سچ ہے، بلکہ وہ عورت کو ہوس پرستوں سے بچاتا ہے، اسے محفوظ کرتا ہے۔ یہاں پر بچوں کے والدین کو بہت خیال رکھنا ہوگا اور بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ تربیت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور ماں باپ کو جنت یوں ہی نہیں مل جاتی، یا ایسے ہی جنت نہیں مل جاتی، یا ہر ماں باپ کو جنت نہیں مل جاتی۔ ان ماں باپ کو جنت ملتی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی، اپنی لڑکیوں کی پرورش کی ہو جیسا دین اسلام چاہتا ہے۔ بیٹیاں 1 ہوں یا 10 ہوں، انہیں محبت دیجیے، ان پر بالفضول سختی نہ کریں، ان پر تشدد نہ کریں، انہیں بہت محبت سے رکھیں، کیونکہ لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں، ان کے دل بڑے نرم ہوتے۔ بیٹی کا راہ سے بھٹکنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ باپ نے اس کی تربیت نہیں کی، ماں باپ نے اس کے ساتھ میں ضرور تشدد کیا ہے، اس پر بڑی سختی کی ہے، اور یہ ضرور دکھاتا ہے کہ اسلام نے جس طرح سے تربیت کا حکم دیا تھا، ان ماں باپ نے وہ تربیت نہیں کی، جس کی وجہ کر وہ اس راہ پہ نکل پڑے جو اسلام سے انہیں دور لے کر گئے۔ ہر ایک انسان کو اپنی جان و مال سے زیادہ اپنی آبرو بڑی عزیز ہوتی ہے۔ انسان کی عزت اس کا سب سے قیمتی جوہر ہے، اور اس بارے میں سورہ نور میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ زندگی کے ہر وہ مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے جن کا تعلق انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت سے ہے۔ اسلام نے معاشرے کے ہر فرد کی آبرو کو محفوظ قرار دیا ہے، اس لیے نہ تو مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا سکتا ہے، نہ کسی غیر مسلم خواتین کے عزت کو داغدار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت بہت ضروری ہے کہ مسلمان خواتین کی، مسلمان لڑکیوں کی اسلام کے دینی طریقے سے تربیت کی جائے۔ یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے جسے ہم سب کو سمجھنا ہو۔ مذہب سے آزاد اور بیزار دنیا انسان کو کہاں لے جائے گی، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی مثال ہم ویسٹرن کلچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے ملکوں میں کس طریقے سے پورا سسٹم درہم برہم ہو گیا ہے، ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، فیملی سسٹم کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ صرف اور صرف جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی آگ کو بجھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ آج مغرب کا حال یہ ہے کہ وہاں پر ماں، بھائی، بہن، باپ کے رشتوں کا کوئی بھی پتہ نہیں، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ آج اس کلچر نے عورتوں کو پوری طرح سے ذلیل کر دیا ہے اور ذلیل والے کاموں پر لگا دیا ہے۔ سڑکوں پر جھاڑو لگانا، ہوٹلوں میں ویٹرز کے کام کرنا، بازار میں سیلز گرل بن جانا، ہوٹلوں کے بیڈ شیٹس بدلنا، جہازوں میں مسافروں کی خدمت کرنا عورتوں کی ذمہ داری بنا دی گئی ہے۔ وہ عورت جو گھروں میں
بچوں اور شوہر کو کھانا دے رہی تھی، اب وہی عورت بازار میں، ہوٹلوں میں، ایئرپلینس میں اور بازاروں کو زینت بنا کر رکھ دی گئی ہے۔ آج ہر قدم پر عورتوں کو ہی حاضر کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے قانون بھی بنا دیے گئے ہیں کہ اگر عورت اور مرد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خود کی رضامندی سے بنا شادی کیے ہوئے اپنی خواہشات پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور قانون انہیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس قانون نے عورت کو ہر جگہ ہر وقت موجود کر دیا ہے، بغیر اس کی ذمہ داری اٹھائے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے چور دروازے کھول دیے گئے ہیں، بلکہ عورت کو کہا گیا ہے کہ کماؤ بھی اور مردوں کو راحت بھی پہنچاؤ۔ اس بات نے ایسی تحریک کا جنم دیا ہے کہ جس نے عورت کی ہر حال میں تذلیل ہی کی ہے، اس کی پوری طرح سے بے عزت۔ اس کے نتیجے میں یورپ کی معاشرتی زندگی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ عورتوں کو اس طریقے سے سڑک پر لا دینے کے بعد ان کی زندگی تو ختم ہی ہو گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ پوری فیملی سسٹم بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس بارے میں میخائیل گورباچوف نے یہ قبول کیا کہ عورتوں کو اس طریقے سے بازار پہ بٹھا کر کے ہم سے بڑی ہی غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنے ہی معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری۔ آج کی اس قسط کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ضرور ملیں گے اپنی ایک آگے کی بات لے کر کے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر جیسی بیکار چیز جس سے ہم دین اسلام سے جدا ہو جاتے ہیں، جس سے ہم اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، جس سے ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری ساری کی ساری اعمال ہیں، سارے کے کیے ہوئے اچھے کام ہیں، روزہ نماز جو بھی اسلام کی حالت میں رہ کر ہم نے کیا تھا، سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسی چیز سے ہمیں بچائے، اور آپ بھی اس بات کے لیے دعا کریں، اپنے گھر میں تلقین کریں، اپنے گھر والوں کو۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر سننے کے لیے اور میرے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔